अस्सलाम वालेकुम, आप देखें खबर। मैं मोहम्मद मालिक। पिछले 72 घंटों से पूरी न्यूज़ साइकिल पीटीआई डोमिनेट कर रही है। पहले तो आपको पता है धरना था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर धरने में एक्शन हो गया, वो सारी बातें चलती रही। लेकिन पिछले 24 घंटों से एक और तरीके से डोमिनेट कर रही है, वो है कि पीटीआई के अंदर से बहुत सी खबरें निकल रही हैं। ऐसे लग रहा है कि पीटीआई अंदर से या इम्प्लोड कर रही है, झगड़े बन गए हैं, पूरी ग्रुपिंग हो गई है। और पहले तो हम लीडरान की ग्रुपिंग सुनते थे, अब नजर ये आ रहा है कि शायद एक तरफ बुशरा बीबी हैं अहलिया इमरान खान की, दूसरी तरफ पार्टी की इंटायर लीडरशिप है और बड़े ही सख्त बातें सुनने में आ रही हैं। आज अपने प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी ने कुछ डिटेल्स भी शेयर की कि जो आज की मीटिंग की और 20 तारीख को जो मीटिंग थी, और यहाँ तक की बातें शेयर की कि जी लोगों को ये भी कहा गया कि आप बेशरम हैं, किसी के लिए बेगैरत का लफ्ज़ यूज़ हुआ, कि ये हुआ। और लग अब ये रहा है कि ये धरने का जो फॉल आउट हो रहा है उसमें हर कोई ना कोई स्केपगोट ढूंढ रहा है। कल मेरे शो के अंदर मरियम रियाज भट्टू साहिबा जो बुशरा बीबी की हमशीरा है, उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ाम लगा दिए। उन्होंने कहा कि जी वो तो हफ्से बेजा में हैं चीफ मिनिस्टर केपी के पास और मेरी उनसे बात नहीं हो पा रही, पूरा दिन गुजर गया है। एक बारी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ और मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, वहाँ से भी ज़बरदस्ती लाया जा रहा है। लग ये रहा है कि हर कोई उस फॉल आउट्स के धरने की, जिसको कुछ लोग नाकामी कह रहे हैं ऑब्वियसली, उससे अपने आप को दूर कर रहे हैं। क्या हर कोई अपना मुकदमा तैयार कर रहा है इमरान खान के सामने ले जाने के लिए, या पार्टी में वाकई एक रिबेलियन भी हो गया हुआ है बिटवीन बुशरा बीबी और बाकी। आज मैं देख रहा था कि एक 3-3:30 बजे सलमान अहमद द फेमस सिंगर जो हर बहुत करीब समझे जाते हैं इमरान खान के, उन्होंने भी एक ट्वीट दिया। उसमें भी कहा कि जी मैं तो एक साजिश हुई थी, जिसके साजिश है एक इंटेलिजेंस एजेंसी की टू इमिलेट इमरान खान और उनको रिप्लेस किया जो अल्टरनेटिव लीडरशिप में, और बुशरा बीबी इज पार्ट ऑफ दिस प्लान, आई हैव एविडेंस एंड विटनेसेस। फिर हमने देखा आज 2 इस्तीफे आ गए। सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। फिर हामिद रजा साहब जो पीटीआई के तो नहीं है लेकिन की कोर कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने भी किया। और इसके ताने बाने इन मीटिंग से गुजर जा रहे हैं। खास तौर आज की क्या बात हुई, पहले आप जरा सुन लें पीस जो बात की काशिफ अब्बासी ने, फिर हम आगे चलते हैं। कमेटी की मीटिंग में बुशरा बीबी जब गई, बहुत थोड़ी देर के लिए शरीक हुई। उन्हें बहुत गुस्सा था जो इस्लामाबाद लीडरशिप नहीं पहुंची तहरीक इंसाफ। सख्त बरहमी का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने बेगैरत, बेशरम ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। जिन लोगों से मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि उनकी लहजे में गुस्सा, हकारत और रौनक थी, जिस तरीके से वो बात करें। जब वो इस इजलास से गई हैं, सलमान राजा पहले सबसे बोले। उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल, एक पार्टी में हूं, मैं किसी के खानदान को जवाबदेह नहीं हूं, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। उनके बाद फिरदौस शमीम नकवी साहब की जानिब से दूसरा रद्द-ए-अमल आया। जो मैं कुर्बानियां दे सकता था इमरान खान के लिए मैंने दी, इस तरह बातें सुनने के लिए या ये लहजा या गुफ्तगू सुनने के लिए नहीं। कहा गया कि अनकरीब चंद इस्तीफे का सब आएंगे। पार्टी इस सारे जो मामलात हैं उसकी जिम्मेदार बुशरा बीबी को। फिर सलमान अहमद ने एक स्टेटमेंट ट्वीट किया अपने साथ, यूएक्स कह लें, ट्वीट कह लें, जो एलिजिडली रुबीना खान साहिबा की है, जो हमशीरा है इमरान खान साहब की, जिसमें उन्होंने ये जो स्टेटमेंट उन्होंने कैरी किया। बिकॉज उसके बाद सलमान की उस मैसेज को काउंटर करती हैं भट्टू साहिबा और चैलेंज करती हैं। वो कहती हैं आप मुझे अदालत ले जाएं, मेरे पास सबूत है, मैं साबित करूंगा। उन्होंने जो रुबीना खान साहिबा की एक स्टेटमेंट साथ लगाई हुई एलिजिडली, जिसमें वो ये कह रही हैं कि बिल्कुल बुशरा बीबी का पॉलिटिकल रोल है और अब वो मशाल यूसुफजई के थ्रू एक्टिव हैं और वही इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग में, अपॉइंटमेंट्स में और प्रोवाइडिंग लीडरशिप जॉइंटली विद अली मीन गंडापुर और सारा। और उन्होंने कहा जी हम बहनें डे टू डे में ऑपरेट बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हैं, हम सिर्फ अपने भाई की बेहतरी के लिए हैं। और बुशरा बीबी का रोल पॉलिटिक्स में नया नहीं है, वो उनका बड़ा रोल था पंजाब में और वो पंजाब को चला रही थी पंजाब में थ्रू और फ्रेंड्स बुजदार एंड फरा गोगी, आप सबको पता है। और अब मशाल यूसुफजई जो है उनको वो उनकी नई फरा गोगी हैं। अब ये स्टेटमेंट एलिजिडली उनकी हमशीरा की हैं। लीडरशिप में डिवाइड आई हुई है, लीडर्स एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं। अब एक क्लियर लगता है स्प्लिट नजर आ गया बिटवीन बुशरा बीबी एंड ऑल। कल जब मेरे प्रोग्राम में उनकी हमशीरा ने कहा कि वो हफ्से बेजा में हैं चीफ मिनिस्टर के, जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो यकीन माने मुझे 5-6
بہت ہی سینئر لیڈرز کے پی ٹی آئی کے فون آئے. انہوں نے کہا مالک صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں, آپ کھیل گئے ہیں دوسروں کے ہاتھوں میں. میں نے کہا جی میں کیسے کھیل گیا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو نہیں پتا, ہمیں یقین ہے کہ ان کو یہ فون بشرا بی بی نے کروایا ہوگا اپنی ہمشیرہ کو کہ آپ یہ بیانیہ چلا دیں اور پھر آپ دیکھیے, تاکہ اب آپ دیکھیے گا کہ گڈا پور صاحب بھی اب جائیں گے اپنی جگہ سے اور نشانے پہ آ گئے. اتنا ایک عجیب پولیٹیکل گن سا پڑ گیا اور ساری باتیں پیچھے رہ گئی ہیں. پرائم منسٹر 2 دن سے فل آن سلاٹ میں ہیں, انڈیا دے رہے ہیں شاید پارٹی بین ہو جائے, انڈیا دے رہے ہیں کہ بہت سخت رویہ ہوگا, ٹف ڈیسیژنز ہوں گی, ہم گورنر راج کی بھی پاسبل سن رہے ہیں. پھر آج ہم نے اور ڈیولپمنٹس بھی دیکھ لیں. ابھی آپ نے ہیڈ لائنز دیکھی ہوں گی کہ جی بشرا بی بی کو اریسٹ کرنے کی پاسبلٹی ہو گئی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں, اور شاید نیب کی ٹیم پشاور بھی پہنچ گئی ہے. تو ایک کنفیوژن گلور ہے چل رہا. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں اور آگے کیا نظر آ رہا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں نصرت جاوید صاحب, شہزاد اقبال ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے شیر افضل مروت صاحب, سینئر لیڈر ہیں اور ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے. شاہ صاحب یہ کیا ہے اب؟ آبویسلی سٹاک ٹیکنگ تو عمران خان نے کرنی ہے نا, کہ کیا ہوا دھرنے میں, کیا نہیں ہوا. ان سب کے بیان آنے شروع ہو گئے کہ جی ہم تو تیار تھے, خان صاحب بھی تیار تھے سنجانی پہ, اگر ہم سنجانی چلے جاتے تو آج وہاں میلہ لگا ہوتا اور لوگ آتے, ایک بڑا کراؤڈ چل رہا ہوتا. ہمارا یہ تاثر نہ بنتا کہ پارٹی بالکل پلنڈر ہو گئی ہے اس رات کے بعد جب دھرنا وائپ آؤٹ ہوا ہے. اور یہ سارا بشرا بی بی نے کیا, اور بشرا بی بی نے جو غصہ دکھایا وہ یہ بھی دکھایا کہ مجھے زبردستی لے گئے یہاں سے, اور اب اگر مجھے رہنے دیا جاتا تو دھرنا کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں صرف خان صاحب کے لیے الٹیمیٹ مقدمے کی تیاری ہو رہی کہ واقعی اب پارٹی ورسز بشرا بی بی ہو گئی ہے؟ نہیں بابو, یہ سیدھی سادھی بات ہے کہ وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے کہ ناکامی کو کوئی اون نہیں کرتا. اور فرینکلی اسپیکنگ اس پورے ایپیسوڈ کے اندر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر مرد کے اندر ایک جو عورت دشمن بیٹھا ہوتا ہے نا, میل شوونسٹک, یہ اس میں پورا فٹ ان ہوتا ہے. اور یہ بی بی نمبر بات تھا این کی پتہ سی ہمیں دیکھو جی ساڑھا کرتا. بات یہ ہے کہ آپ جب پوری طرح ایک ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جی اس دفعہ ہمارے انتظامات مکمل ہیں, ٹھیک ہے, یہ کال بشرا بی بی نے تو نہیں دی تھی نا, بشرا بی بی نے تو 24 نومبر طے نہیں کیے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ان کی ایک ویڈیو آئی تھی جب ہم لاسٹ ٹائم تھے, آپ اور میرے ساتھ بحث کرتے رہے, میں آپ کو بار بار یہ کہتا رہا کہ اس کا ایک لفظ جو ہے وہ میری دانست میں خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. میری خوش نصیبی آپ میرے ساتھ بحث کرتے رہے, بالکل کج بحثی کرتے رہے, کہ ہمارے پروگرام کے بعد عدالت میں ان کی صحافیوں سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے ایک ایک لفظ اس پریس کانفرنس کا اون کیا, بلکہ ایڈیشنل انفارمیشن بھی دی کہ جی مجھے تو ایم بی ایس نے فون کیا تھا اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میرا اپنا یہ خیال ہے. اب ایک اور بہت بڑی کانسپریسی تھیوری چل رہی ہے, پتہ نہیں آپ تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ مانسہرہ پہنچے ہیں, یعنی پرسوں رات, چلو جی ہم کہیں گے جی پوسٹ کے بعد آپ اتنے تھکے ہوئے ہارے ہوئے اور وہ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کے گھر میں رہے, درست. تو کل 12 ساڑھے 12 بجے ان کی جوائنٹ پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی, چلے نہیں ہوئی. یار اتفاقاً علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر بھی ہوتے ہیں. Why he preferred to staying put in Mansehra until today. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ الگ سے کوئی ملاقاتیں ہو رہی تھیں, یعنی the people they work for allegedly, اس لیے 2 دن لگے. اچھا, اب مصیبت یہ ہے کہ اب وہاں پہ لطیفہ یہ ہے کہ یہ بھی پھیلایا گیا سلمان احمد کہہ رہا ہے پارٹ آف دی پلان. یار سلمان احمد یہاں سے بھاگ کے وہاں بیٹھا ہوا ہے, تو اس وقت اس کو یعنی کہ یا تو یہاں بیٹھ کے لڑ رہا ہوتا نا, چلے کوئی وہ شخص جو یہاں پہ موجود ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو میں ان کی طرف سے اگر ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں مانسہرہ میں اگر 2 دن سے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملاقاتیں لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں. میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے ان کی اسٹریٹجی ہو. دوسری اگر یہ کہ علی امین گنڈا پور تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 15 دن بعد دوبارہ آ رہا ہوں, اور اس بار میں روٹ بھی لوں گا ہری پور والا, یعنی جہاں سے گئے تھے وہیں سے لوٹ آئیں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ایک لیزی اپروچ بن رہی ہے جس میں کہ مدعا پا دو بشرا بی بی. لیکن کل یہ زیادتی ہے. جب انہوں نے بیان دیا ان کی ہمشیرہ نے بشرا بی بی کی, وائرل ہو گیا, آگ لگ گئی اس پہ. بشرا بی بی نے کوئی کلیریفیکیشن بھی نہیں دی. نہیں تو وہ کہاں سے دے,
اگر بشرا بی بی وہ اگر ایک پارٹی میٹنگ کے اندر یہ ساری بیعزتی کر سکتی ہیں. نہیں، ایک منٹ دیکھو میرے پیارے بھائی، آپ جو ہیں جب ان کی ہمشیرہ کو ڈھونڈتے ہیں یا آپ کھیل جاتے ہیں ہاتھ میں، جیسے آپ پہ الزام لگا، میرا بھی ویسے دل کر ہمیں پتہ ہے کیسے ہوا. آپ کو فیصل وابڈا نے کہا، ہمارے شو میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی فہد نے اپنے شو میں کہا ہے کہ ان کو زدوکوب کر کے گاڑی میں ڈالا گیا. میں کہا یار یہ ہو نہیں سکتا کہ بشرا بی بی کو کوئی زبردستی گاڑی میں ڈال کے لے جائے فشار گورنمنٹ کی. تو میں نے اپنے پروڈیوسر بھٹی صاحب کو کہا کہ یار ان کی ہمشیرہ سے پوچھے، وہ ان کی سٹیٹمنٹ کوٹ ہو رہی ہے، ان کو ہم نے لیا آن ایئر. انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن ان کو لے جایا گیا اور پھر وہ ان کو ورڈ یوز کیا. میٹنگ میں تھی تو یہ اتنی بڑی بات اس کی ہمشیرہ نے کی ہے، کیوں کی ہے؟ میں آپ سے صرف ایک بات کہہ کے اس کے بعد شہزاد اس پہ وہ تبصرہ کرتے ہوئے اور آگے ہم بڑھ جائیں گے. عرض یہ ہے کہ پلیز ڈونٹ ایکٹ نائیو کہ آپ ٹرانس ستلج بٹوز کو نہیں جانتے ہیں. اب مہاراجہ رنجیت سنگھ چے جویا چے بٹو، اور آگے میں نہیں کہہ رہا. اب آپ شہزاد صاحب سے تبصرہ لے لیں. بڑی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے چے جویا چے شہزاد بٹو سے کیا بات باتیں کرتے کر رہے ہو یار. ہیں. یہ جو شاہ صاحب کے جو تعصب ہے نا یہ پنجاب کے مختلف علاقوں کے بارے میں، اس کے جواب شاہ صاحب خود ہی دیں گے. پنجابی مائی صاحب بریک کے بعد He can afford to. ہی کین افورڈ ٹو، ڈومیسائل ٹھیک ہے، آپ بات کر سکتے ہیں. چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے چلاتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمیں شیر افضل مرو صاحب نے بھی جوائن کر لیا. السلام علیکم. لیکن شہزاد پہلے کوئکلی آپ کا کامنٹ اس پہ، یہ جو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت ہو رہا ہے، لگ یہ رہا ہے کہ بشرا بی بی ورسز جو اس وقت لیڈرشپ ہے جی، جن میں سے بہت سے لوگ ہمیں نظر نہیں آئے تھے بائی دا وے اس دن، تو ان کا غصہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے. جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کہاں تھے لوگ، 5,000 لوگ تو دوسری بات ہے، اور جنہوں نے لانا تھا وہ تو نظر آئے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں یہ کال 24 تاریخ کی نا عمران خان نے دی تھی اور ڈی چوک کی دی تھی، اور اس کے بعد بشرا بی بی کا ایک بیان سامنے آیا تھا کہ جب تک خان خود آ کے سامنے نہ کہہ دے کہ یہ احتجاج کینسل ہے تب تک یہ کینسل نہیں ہوگا. تو مجھے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے ایک سٹینڈنگ آرڈرز تھے بشرا بی بی کو کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک نہ وینیو چینج ہوگا نہ احتجاج کینسل ہوگا. تو اگر یہ بیرسٹر سیف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور سے عمران خان کی بات بھی کروائی گئی، اور آج کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی نے کہا کہ میری بات کراؤ تو پھر میں بات سنوں گی، تو وہ بات نہیں کروائی گئی. تو اگر یہ دھرنا نہیں پہنچانا تھا ڈی چوک پہ، اس کو آپ نے وینیو چینج کروانا تھا تو بات کروا دیتے، معاملہ ختم ہو جاتا. دیکھیں اگر یہ سنجانی چلے جاتے، میں عمران خان نے جو کال دی تھی اس کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہا ہوں. عمران خان کی سوچ یہ تھی ڈی چوک پہ لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے تو ان کو مجھے رہا کرنا پڑے گا، باقی مطالبات ماننے پڑیں گے. سنجانی پہ بیٹھنے سے عمران خان کے وہ مطالبات پورے نہیں ہونے تھے. ویسے تو میری نظر میں ڈی چوک پہ بیٹھنے سے بھی نہیں ہونے تھے، لیکن ایک بات عمران خان جس ایجنڈا کے ساتھ نکلے تھے سنجانی پہ بیٹھ کے وہ کیسے پورے ہو جاتے. اگر سنجانی میں پہلے رکے ہوتے اور بات تھی. اب انہوں نے پینیٹریٹ کر دیا، اسلام آباد آگے، تمام بیریئرز توڑ کے پہنچ گئے، پوائنٹ بن گیا کہ ہم آگے ہیں، بلو ایریا پہ آگے ہیں. اب اگر وہ وہاں چلے جاتے ایک بلو ایریا پہ آ کے پھر چلے جاتے. ہاں اب جب یہاں میرے خیال سے اس سے کوئی آفر نہیں تھی، جب آفر تھی 26 نمبر چونگی پہ جب آفر تھی تب تک تھی 0 پوائنٹ تک تھی. آفر ایکچولی تھی جب تک رینجرز کی ڈیتھ نہیں ہوئی تب تک آفر تھی ٹیبل پہ. وہ تو 26 نمبر چونگی پہ ہوئی تھی نا، رات 2-3 بجے ہو گئی تھی. اس تک طے ہوا تھا کہ آئیں تھوڑے بہت آ جائیں پھر واپس چلے، تب دونوں چیزیں لوز چل رہی تھیں. عمران خان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اگر حکومت خود کہہ رہی ہے آپ سنجانی پہ بیٹھ جائیں، جتنا دیر بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں، اس کا مطلب آپ کہتے ہیں کہ جو بشرا بی بی کے خلاف اس سے کہ دوسرے لوگ ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں مالک صاحب کہ اگر گورنمنٹ اتنی کمفرٹیبل تھی کہ آپ سنجانی پہ بیٹھ جائیں تو عمران خان نے تو وہ بات کبھی نہیں مانی تھی، کیونکہ عمران خان کو پتا تھا لوگ بیٹھے رہیں گے، حکومت کمفرٹیبل ہے، میرے مطالبات تو پورے نہیں ہونے. وہ مان گئے تھے. میں آئی ڈونٹ نو، یہ تو عمران خان جب ملیں گے صحافیوں سے تو بتائیں گے. شیر افضل مرو صاحب نے بھی جوائن کر لیا. مرو صاحب یہ بتائیں، یہ جو خبریں آ رہی ہیں، آج کاشف نے بھی بڑی ڈیٹیل میں خبر دی کہ بی بی نے وہ 20 والی رات کی میٹنگ میں بھی بڑی سخت زبان تھی، لیکن آج بڑی سخت زبان استعمال ہوئی ہے. اس قسم کے ورڈ بھی یوز ہوئے ہیں کہ بے شرم، بے غیرت ٹائپ، اور مجھے بھی وہاں نہیں رکنے دیا، مجھے لے آئے، خود بھی کوئی نہیں وہاں تھا اور پورا ناکام ہو گیا. ہو کیا رہا ہے پارٹی کے اندر؟ آپ کا جنرل سیکرٹری نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، وہ حامد رضا صاحب بھی پارٹی کے اندر نہیں تھے لیکن انہوں نے کور کمیٹی چھوڑ دی ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا پارٹی ٹوٹ رہی ہے یا اس وقت تمام قیادت ایک طرف ہے، موجودہ سیاسی قیادت، اور بشرا بی بی ایک طرف ہیں؟
بتائیں ذرا ایسا سچویشن کیا ہے پی ٹی آئی کی؟ شکریہ مالک صاحب. یہ میں نے میڈیا کے ذریعے یہ باتیں سنی ہیں اور میں پولیٹیکل کمیٹی کا اب حصہ نہیں ہوں. پہلے میں اس کا ممبر تھا، تو لہذا اگر کوئی اس طرح کی الٹرکیشن ہوئی ہے تو میں اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ نہ میں اس کا گواہ تھا اور نہ یہ میں نے کسی پارٹی یا پولیٹیکل کمیٹی کے کسی ممبر سے میں نے پوچھا ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات جو آپ نے سنجانی کے حوالے سے بات کی، یہ ایک شہزاد صاحب نے ایک عقل منطق کی بات کی ہے کہ سنجانی میں لوگوں کو بٹانے سے کیا فائدہ ہونا تھا، سائٹ پہ بیٹھے رہے تھے، اس لیے تو خان نے نہیں بلایا تھا. یہ فیصلہ خان صاحب کا تھا کہ ڈی چوک جانا ہے. اور بیرسٹر سیف صاحب نے جو بات کی ہے کہ خان نے کہا کہ سنجانی کی یہ آپشن اویل کر لیں، لیکن جو یہ کہا جا رہا ہے میڈیا پہ کہ بشرا بھی نہیں مان رہی تھی، تو میں اور اس وجہ سے قیادت کو پھر جو ہے بشرا بی کے ساتھ جانا پڑا. تو یہ منطق کی بات تو نہیں ہوئی، یعنی کہ خان کی بات کو رد کر کے ہم بشرا بی کی بات پہ جائیں گے کہ ہاں نہیں آپ کی بات درست ہے اور خان نے جو ہمیں آپشن دیا ہوا ہے. میں آپ کو ایک چیز کنفرم کرتا ہوں کہ 99% جو ہماری قیادت تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ خان نے سپیس دیا ہوا ہے کہ اگر کسی صورت میں ڈی چوک نہ پہنچ سکے تو ادھر ہی دھرنا لگا دو جہاں تک آپ پہنچ ہوئے ہیں. اس تناظر میں علی امین خان اور قیادت کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ 26 نمبر چنگی جہاں پہ یہ تقریباً 8 سے 10 گھنٹے رکے رہے، اس امید پہ کہ شاید اس جگہ سے ہمیں آگے نہ بڑھنا پڑے، کیونکہ وزیر داخلہ اور پی ایم ایل این کے وزراء کے بیانات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی شب خون شاید مار لیں اور اس چیز کو ایوائڈ کرنا چاہتے تھے. اور ہم خود میری بھی یہ رائے تھی کہ ہم ڈی چوک نہ جائیں، لیکن صبح جب یہ آئے تو میری ان سے ملاقات، علی امین خان اور عمر ایوب خان گاڑی میں موجود تھے، ان کے ساتھ میں بیٹھا، تب مجھے اس چیز کا ادراک ہوا کہ قیادت نہیں چاہتی ہیں کہ ہم ڈی چوک جائیں. تو لہذا کوئی 2-3 کلومیٹر اکٹھے ہم گئے اور چونکہ بہت ہی سلو رفتار تھی، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جائیں، یہ فریضہ ادا کریں کہ جہاں پہ ہم نے رکنا ہے وہ پوائنٹ تھا کلثوم اسپتال کے سامنے، ڈی چوک سے تقریباً 1 کلومیٹر یا تھوڑا بہت زیادہ رقبہ ہوگا کہ اس سے آپ نے آگے یہاں پہ لوگوں کو روکنا ہے اور یہ آپ جا کے یہ ڈیوٹی کریں. تو میں گیا، میں نے چھوٹی گاڑیاں لی اور جو آگے کا قافلہ تھا وہ بہت ہم سے آگے تھا، تو لہذا میں کچھ ہی ٹائم کے بعد جو ہے بالکل ٹاپ پہ پہنچ گیا، ہیڈ پہ، اور وہاں جا کے کچھ ایم پی ایز حضرات کو لے کے میں نے تمام ورکرز کو اکٹھا کیا اور ان لوگوں کا مجمع اکٹھا کر کے ان سے تقریر کی. اور یہ ویڈیو جو ہے وہ میں نے آپ کو بھیجی بھی ہے، شاید آپ نے دیکھی ہو. وہاں لوگوں کو یہ پیغام میں نے قیادت کا پہنچایا کہ کسی صورت میں ہم نے ڈی چوک کی طرف نہیں جانا ہے، ہم نے یہاں پہ پہرا دینا ہے اور لوگوں کو نہیں بڑھنے دینا ہے. یہ فیصلہ تھا، یہ حتمی فیصلہ تھا. اب میں آپ کو عرض کروں کہ میرے پہنچنے سے قبل مجھے بتایا گیا کہ کچھ ورکر پہلے سے ڈی چوک کی طرف جا چکے ہیں. اب ایک بات اور کہ یہ زیادہ سے زیادہ اگر فائر مارتے، اگر اتنا گناہ کبیرہ ہو چکا تھا، ڈی چوک جیسی مقدس جگہ پہ جانے کا جو جرم عظیم ہو گیا تھا اور مارنا ہی تھا، تو پھر ڈی چوک والوں پہ گولیاں چلاتے. اگر کوئی گولی چلانے کا حق کسی کو تھا، انہوں نے تو اس جگہ پہ بھی گولیاں چلائی جہاں پہ بشرا بی بی اور علی امین کا قافلہ کھڑا تھا، اور ان کی گاڑیوں کو گولیاں لگی، ان کا ٹائر بسٹ ہوا، جس کے نتیجے میں یہ گاڑی چینج کرنی پڑی. لیکن یہ بتائیں کیا بشرا بی بی کو بھی تو اس بات کا پتہ ہوگا نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 99% جو قیادت تھی ان کو یہ خان صاحب نے کہا ہوا تھا کہ جہاں تک جا سکیں جائیں اور اس وقت فیصلہ کر لیں کہ کون سی چیز بہتر ہے سچویشن. تو بشرا بی بی کو بھی ہوگا. تو یہ جو ہم سن رہے ہیں باتیں کہ 2 دفعہ امین گنڈاپور نے بھی گاڑی میں جا کے بات کی بشرا بی بی سے، عمر ایوب نے بھی جا کے بات کی، انہوں نے کہا نہیں ہم وہیں جائیں گے، تو پھر قیادت بار بار بشرا بی بی کے پاس کیوں جا رہی تھی اگر انہوں نے خود ہی فیصلہ کرنے تھے؟ یہ قصور بشرا بی بی کا نہیں ہے، میں علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ ورکر نہیں مان رہے تھے. You can ask any question if you want. جی ورکر نہیں مان رہے تھے.
وہ بضد تھے کہ جی ہم نے ڈی چوک جانا ہے کیونکہ خان نے ڈی چوک کا کہا ہے، تو لہذا اور کسی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے. جو میں وہاں پہ گیا تھوڑے بہت لوگوں نے میری ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ڈی چوک جانے کی ضد جو تھی وہ عام ورکر کی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ڈی چوک جو ہیں ادھر جا کر ہی ہم خان کے اس خواب کی تعبیر. تو ورکر تو آپ مرغت صاحب، آپ میرے جان کی امان پاتے ہوئے ہم کارکن کو کیسے ذمہ دار ٹھہرائیں جب وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے بشرا بی بی یہ کہتی ہیں کہ خان کا حکم ہے کہ ہر صورت جو ہے ڈی چوک پہنچو، اور مجھے پورا اعتبار ہے کہ پٹھان جو ہیں وہ غیرت مند ایک قوم ہے اور یہ ہر صورت میں اپنے قائد کے حکم کی تعمیل کریں گے. تو اس صورت میں ہم کارکنوں کو کیوں دوش دیں جی؟ اور کارکن تو کھڑے رہے آخری موقع تک، وہ تو لیڈرشپ غائب ہوئی ہے نا. نہیں، لیڈرشپ غائب ہوئی ہے، یہ بھی ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں. 2-3 دن سے وہ ورکر نے جو ہے لیڈرشپ کا تیا پانچا کر دیا ہے، گالم گلوچ پہ آئے ہوئے ہیں اور دھمکیاں تک آ رہی ہیں. ذرا تھوڑی سی ان کی جانکاری کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو پتہ چلے. جب یہ آپریشن شروع ہوا اور انہوں نے قتل عام شروع کیا تو لیڈرشپ جو ہے نہ ان کے پاس سلیمانی ٹوپیاں تھی. شاید کچھ لوگوں کو یہ گیلا ہو کہ ورکر شہید ہوئے ہیں، لیڈر اس میں لیڈر وغیرہ کیوں شہید نہیں ہوئے ہیں. اب موت جو ہے وہ تو اللہ نے ایک دن کے لیے مقرر کی ہے. جو مروت صاحب مجھے ایک بات بتائیں، ہم جب شو کرتے ہیں نا، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم سپیس اپوزیشن کے بیانیے کو ملے 2 وجوہات سے. کیونکہ ایک تو سرکار کے پاس سرکاری حق ہوتا ہے نا، اپنا جھوٹ بولے، جو مرضی کرے، چینلز پہ جو مرضی باتیں اپنے چینلز پہ بھی چلوائیں. اور ہمیں بڑا اس بات کا احتیاط رکھ بھی، یار کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ جی آپ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم بڑی دھیان سے بات کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، لطیف کھوسا صاحب نے کہا 278 افراد شہید ہوئے، شیخ وقاص اکرم نے کہا 100 سے زائد شہید ہوئے، علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں سینکڑوں شہید ہیں، شیر افضل مروت آپ نے کہا 50 سے زیادہ شہید ہیں، رؤوف حسن صاحب نے کہا 26 شہید ہیں، سلمان اکرم صاحب نے پہلے کہا 20، پھر انہوں نے کہا 8، اور ابھی تک مجھے جو ذاتی طور پہ 1-2 کنفرمیشن ہوئی وہ 1-2 کی ہوئی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، آپ لوگوں کے بیان تو شہادتوں پہ بھی نہیں ملتے جی، تو ہم کس کی بات مانے؟ اگر خدا نخواستہ اتنی شہادتیں ہوئی ہیں تو بتائیں نا ان کی ڈیٹیلز کہاں ہیں. چلیں وہ اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے لاشیں ہمیں نہیں دے رہے، تو پھر انہی فیملیز کو پشاور میں ہی بتا دیں، وہی پریس کانفرنس کر کے بتا دیں میرا بیٹا میرا بھائی یہ مارا گیا، تاکہ ہم بھی اس بات کو اٹھا سکیں. آپ کہتے ہیں سینکڑوں، گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمیں ایک کی ڈیٹیل دے دیں، ڈیٹیل ہمیں کوئی دیتا نہیں ہے. تو ہم کس کا اسلام، ہم تو کسی کا بیانیہ ایسے نہیں چلائیں گے نا. نہ چلائیں. اب میرے جواب سن لیں. یہ جو تعداد بتائی میں نے پہلے دن 12 بتائی، سلمان اکرم راجہ صاحب نے 8 بتائی، اگلے دن انہوں نے 20 بتائی. مختلف اوقات میں اطلاعات کے مطابق تعداد تبدیل ہوتی رہی، نمبر 1. نمبر 2 بات، زیادہ تر لوگوں کا جو انحصار تھا وہ ذاتی روابط تھے یا سوشل میڈیا تھا، اور یوں کوئی اس طرح نہیں تھا کہ فلاں کا نام کیا ہے، بلدیت کیا ہے، شہید ہونے والے کا. تو آپ سنی سنائی باتوں پہ چلائی جا رہے تھے سارے نمبرز. نہیں، اب میری آپ گزارش سنیں نا. جس کے بعد ایک ٹاسک دیا گیا کہ تمام زخمیوں اور تمام شہداء کی تفصیل، اب لسٹ ہمارے پاس موجود ہے، میں آپ کو بھیج چکا ہوں، اگر آپ کے پاس وقت تھا تو آپ دیکھ لیتے. آپ کتنے لسٹ ہے؟ اب آپ کی کتنی لسٹ ہے؟ میں آپ کو دوسری لسٹ بھیج دیتا ہوں. اس لسٹ میں کون کہاں کا ہے، کس گاؤں کا ہے، کہاں پہ اس کی تدفین ہوئی، کس اسپتال میں لایا گیا، ان کے ورثاء کون ہیں، ان کے روابط نمبر کیا ہیں، یہ سب کلیکٹ ہو چکے ہیں. اور آپ نے کسی کا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اب گورنمنٹ کیا کہے گی. وہ گورنمنٹ کہے گی جو کوئی طبعی موت بھی مرا ہے اس کو بھی یہ گن رہے ہیں، کوئی پوسٹ مارٹم، کوئی پولیس رپورٹس، کوئی آپ نے پرچے کٹوائے کسی پہ. آپ ہماری مجبوری بھی سمجھے نا کہ میں آپ مجھے کیا جائیں شہزاد اور سینئر جرنلسٹ، میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ میرا کزن مر گیا، وہ دفن ہو گیا، اس کو پولیس گورنمنٹ نے مارا ہے. آپ میرے سے پوچھیں گے یار تم نے پرچہ کروایا، کوئی پوسٹ مارٹم ہے کیا ہے؟ اب کیسے ہمیں، اب لوگ تو روز مر رہے ہیں، ہم کیسے کریں ان کی بات، کیسے لے کے چلیں؟ نمبر 278 300 150 میرے خیال سے وہ نمبر بہت زیادہ، اتنے زیادہ اگر اموات
کچھ کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ، شہزاد سوال بھی کر رہے ہیں. اتنی زیادہ اگر اموات بھی ہوتی تو میرے خیال سے فوٹیجز وغیرہ وہ سامنے آ جاتی. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ گورنمنٹ تو بالکل ہی جھوٹ کہہ رہی ہے کہ کوئی کیجولٹی نہیں بھی. چھوڑ دیں پاکستانی میڈیا کو، کوئی پی ٹی آئی والا کہے گا آپ نمبر کم بتا رہے ہیں، حکومت والا کہے گا آپ نمبر زیادہ بتا رہے ہیں. گارڈین نے کل رپورٹ کیا، بی بی سی کے اپنے آئی وٹنسز نے رپورٹ کیا، یعنی کیجولٹیز ہوئی ہیں. اب یہاں فائرنگ تو ہوئی، ہم سب کو پتہ ہے، کیجولٹیز ہوئی ہیں. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے، دیکھیں پی ٹی آئی کی اسپیکولیشن اور یہ ان کی ایگزیجریشن چلتی رہے گی. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیٹ نمبر دے، ٹرانسپیرنسی دکھائے. گورنمنٹ سچ کیوں بولے گی شہزاد؟ گورنمنٹ جھوٹ بولے گی تو اسپیکولیشن ہوتی رہے گی. گورنمنٹ تو بولتی جھوٹ ہے. مالک صاحب آپ خدا کا واسطہ ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. 23 مارچ 1973 یہاں پہ ولی خان صاحب جلسے سے خطاب کر رہے تھے. وہاں پہ پشتون ورکر جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے. ولی خان صاحب اس وقت تک راول پنڈی سے نہیں نکلے، ساری باڈیز لے کے ڈیڈ باڈیز ساتھ لے کر گئے تھے. اور اس کے بعد وہاں جا کے بیٹھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ میں خون ریزی نہیں چاہتا. اب تاثر یہ مل رہا ہے کہ ہمارے پشتون بھائی یہاں پہ آئے تھے اور ان کا میسیکر ہو گیا اور وہ چلے گئے، اور ہم چپ رہے. اور چپ بھی کون رہے؟ کون سے شہر میں؟ اسلام آباد، جہاں پر کہ باقاعدہ تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے جس پہ بہت سارے لوگ بلیو کرتے ہیں. اگر آپ نہ بھی کریں تو ایون اف دے آر کنسیڈرڈ نمبر 2 تو میسو نمبر نہیں لیے تھے فروری کے اور الیکشن میں. جس کی یہ بات وہ کہاں نظر نہیں آیا. اور مروت بھائی جو یہ شاہ جی نے ہسٹری میں لے گئے ہیں، آپ کو یاد ہے وہ جو بدماشوں کا ہیڈ تھا اس زمانے میں، بھٹو صاحب کی طرف سے وہ بندہ تھا، بعد میں وہ سینیٹر بھی بن گیا تھا. ویسے وہاں بھی انہوں لاشیں نہیں دی تھی، وہ رک گئے تھے، ان کا تھا لاشیں لے کے جائیں. 51 یا 55 لوگ تب شہید ہوئے تھے، سب کے جنازے گئے، پبلکلی پتا تھا. اور وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، وہ تو بالکل ہمیں بتائیں تو صحیح تاکہ ہم بھی تو اس پہ بولیں. آپ کی قیادت جو ہے یہ ڈیڈ باڈیز کے بغیر کیوں گئی؟ ہمارا یہ سوال ہے سر. بس ولی خان عرض کر دیتا ہوں، ڈیڈ باڈیز تو ابھی تک بہت ساری یہ دے ہی نہیں رہے ہیں. ہم نے اس حوالے سے بھی انفارمیشن شیئر کی ہے. پہلی بات، پرچے کی بات آپ کر رہے ہیں، آپ یہ توقع کر رہے ہیں ان جنہوں نے قتل کیا ہے وہ اپنے خلاف پرچہ درج کریں گے. خان اپنے دور میں اپنی صوبے میں اپنے اوپر حملے کا پرچہ نہ درج کرا سکے، اسلام آباد میں یہ درج کریں گے. ہم نے ایک کام ضرور کیا ہے کہ جو شہید ہوا ہے ان کو وہاں کے اسپتالوں میں شفٹ کیا ہے. تو پوسٹ مارٹم رپورٹ ضرور آئیں گی، کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ البتہ پرچہ یہ درج نہیں کریں گے، اس پہ فیصلہ ہوگا. اور ہم ذمہ داران کے خلاف قتل کے کیسز دائر کریں گے، مرڈر کے کیسز دائر کریں گے. وہ ایف آئی آر کی شکل میں نہیں، قانون نے ہمیں ایک ریمیڈی دی ہوئی ہے پرائیویٹ استغاثے کا، اور وہ پرائیویٹ استغاثہ اتنا ہی ایک کیس ہوتا ہے کبھی جتنی ایف آئی آر کیس ہوتا ہے. چلیں بالکل، اگر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو حقیقت سامنے آئے، اگر یہ ہوا ہوا تو بالکل آئے، ہم کیوں نہیں چاہیں گے. دیکھیں رینجرز کا ایک فوٹیج آئی نا، ایک بندے کو اٹھا کے کنٹینر سے پھینکا، چلائی، اس پہ بات بھی ہوئی کیونکہ وہ سامنے تھی، انڈینائبل پروف تھا. اچھا، میں تو اس لیے آپ سے بات اس لیے چھیڑی ہے کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں جی مین اسٹریم میڈیا اس پہ بات نہیں کر رہا. ہم کہہ رہے ہیں بھائی آپ سوشل میڈیا پہ جس کا جو مرضی دل کرے چلا سکتا ہے. ہم جب مین اسٹریم میڈیا پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ تو ایویڈنس ہو ہمارے پاس، اور ایویڈنس تو سب سے زیادہ وکٹم ہی دیتا ہے، کرنا والا تو نہیں دیتا کوئی ایویڈنس. میں آپ کو عرض کروں 369 یا اس سے زائد تعداد لوگوں کی مسنگ ہے، زندہ ہیں یا مردہ ہیں. اب کس طرح ہم کنفرم کر سکتے ہیں؟ ہمارے بہت سارے ورکر جو ہیں ان تک ہماری رسائی نہیں ہے، ڈیڈ باڈیز نہیں دیے جا رہے ہیں. جو ڈیڈ باڈیز لے گئے، بلوچستان 6 ڈیڈ باڈیز گئی، 23 کے پی میں گئی، ایبٹ آباد میں جو ہے 2 لوگوں کو تدفین. یہ جنازوں کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں. تو جو میتیں آپ کو یہ نہیں دے رہے مروت، مجھے ایک چیز بتائیے، جو میتیں نہیں دے رہے ان کے لواحقین بھی نہیں یہاں ہسپتالوں میں کھڑے ہوئے، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. قیادت تو آپ کی ساری پشاور چلی گئی، قیادت تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو پھر کون ان کے لیے لڑا ہے؟ ان لواحقین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو میسج کریں گے تب ہم آپ کو ڈیڈ باڈیز دیں گے، اور ویڈیو میسج میں وہی ضلع شاہ والا قصہ ہوگا. کرنی ہے کہ ہم نہیں مارا ہے اپنے ورکرز کو. دیکھیں یہ شروع سے ہی پہلے دن سے ہر لیڈر کا آ کے الگ الگ نمبر دینا، یہ طریقہ کاری غلط ہے. سمپل ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے، آرگنائز پارٹی ہے،
सोशल मीडिया पे इतने ऑर्गेनाइज्ड है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप एक हॉटलाइन नंबर दे देते अपना कि जिसके लोग मिसिंग है या जिसकी हम बात नहीं है वो आके इस पे अतला दे, डिटेल्स दे और एक जबान होकर बताते कि क्या फिगर है। इन्होंने खुद इतनी कंफ्यूजन फैला दी है, कोई कह रहा है 278 है, कोई कह रहा है 300 है। लेकिन बहरहाल देखें मालिक साहब, अमवात इस तरह की सिचुएशन में एक भी हो, दो भी हो, काबिल मजम्मत है, काबिल अफसोस है। इसलिए मैं कह रहा हूं देखिए ये नहीं हो सकता ना, रियासत भी ये कहे कि कुछ नहीं हुआ है। आप सच तो बताएं, आप फैक्ट्स अगर बताएंगे कि हाँ उन्होंने क्रॉस किया और ये कैजुअलिटीज हुई है। शहजाद, लेकिन मेरे प्यारे भाई, आई एम सॉरी टू कट यू, हो ये रहा है कि हम तीन लोग चूंकि प्राइमरीली मेन स्ट्रीम मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे बारे में तासुर ये जा रहा है कि हम बिकाऊ और हम छुपा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, आपके दुख के साथ हैं। मिसाल के तौर पर अभी जो फ्यूनरल हुए हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में तो इनकी गवर्नमेंट है ना, तो उनका पोस्टमार्टम हुआ होगा ना, तो 8-9 की हमें वो रिपोर्ट देते कि जी ये अस्पताल में उन्होंने किया है। क्यों मरवत साहब, उसमें क्या हिचकिचाहट है? जरा जावेद साहब मेरी गुजारिश सुन लें, ये पहले ये आधी रात को ये सारा खूनी वाकया हुआ और इसके 15-20 घंटों तक तो समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन मरा है, कहां पे हैं, किधर हैं। हवास बाख्तगी का आलम था। इन्होंने क्या किया कि अगले दिन ही तमाम अस्पतालों में जाके इन्होंने जो ओपीडी रजिस्टर है वो सारे कलेक्ट कर लिए, क्योंकि वो इसमें एंट्रियां हो चुकी थी। इन्होंने जाके जाए वो कुआ को फौरन दौड़ डाला। आप ये बताएं कि ये जो शहबाज शरीफ आज बता रहे थे कि इंतशारी हो, इन्होंने हमें मारा भी, हमारा कत्लेआम भी किया। मरवत भाई मुझे एक बात बताएं जो मुझे समझ नहीं आ रही। आप लोगों की आज जूम मीटिंग हुई, आप लोगों की आज तमाम क़यादत की जूम मीटिंग हुई और उसमें यह बहस चल रही थी कि धरने की क्या वजह थी, क्यों नाकाम हुआ, क्यों नहीं हुआ, हुकूमत ने क्या किया। क्या पहली मीटिंग इस पे नहीं होनी चाहिए थी कि इतने लोग मर गए, इतनी मैयतें हमारी वो नहीं वापस कर रहे, इनके बारे में क्या करना और कैसे लाना है, वो तो हम छेड़ रहे हैं, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा पीटीआई से, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। मालिक भाई धरना नाकाम किधर हुआ है? वो तो एक सियासी बहस है ना, वो तो छोड़ दें। एक इतने लोग कभी तारीख में इस्लामाबाद में आए हैं, इतने रुकावटें पाकिस्तान आजाद होने के बाद कभी किसी काफिले के रास्ते में खड़ी की गई। 3 दिन लगे लोगों को इस्लामाबाद। भैया इंकलाब ऐसे तो नहीं आता ना, इंकलाब प्लेट पर रख के तो कोई नहीं आपको देगा, आपको पता था ये चीजें होंगी। मैं आपको अर्ज करूं, हम बागी नहीं थे, हम तालिबान नहीं थे, हम कमांडोज नहीं थे और हम मुसल्लह भी नहीं थे। अगर हमारे पास असला होता और हम मुसल्लह होते और ये फिर हम पे फायर करते और हम फिर भागते तो हम बुज़दिल होते। लेकिन हम तो पाकिस्तानी शहरी हैं, हम रियासत से ये तो वो रखते हैं कि बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आप कोई जाहिर सी बात है यहाँ पे असला लेके तो आमना सामना नहीं करते रेंजर्स का, लेकिन फिर ये जो अली अमीन गंडापुर साहब रोजाना बयान देते थे कि हमारे जनाजों की तैयारी कर लो, हम कफन बांध के जा रहे हैं, ये क्यों बयान दे रहे थे फिर आप लोग? उन्होंने कफन पहना दिए ना, और उन्होंने ये भी कहा कि अब इस मुल्क में फैसला हो गया कि यहाँ बदमाशी के बगैर अपना हक नहीं मिलता, शराफत से हक नहीं मिलता, बदमाशी करोगे तो हक मिलता है। उन्होंने तो खुद मिजाज ऐसा बना दिया था कि हम क्या कहें उसमें। तो कौन सा शराफत से ये हक दे रहे हैं? कौन सी मुसलमानी या इंसानियत से हमारे साथ? चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके जरा बात करते हैं कि अब क्या होगा आगे। पीटीआई क्या 2 कदम आगे बढ़ी है पीटीआई की सियासत, या इमरान खान साहब की आने वाले दिनों में उनके ऊपर इसका क्या असर होगा। उनके खाली पॉलिटिक्स की मैं बात नहीं कर रहा, उनकी पर्सनल जो आगे उनका सफर है उस पर कितनी सख्तियां बढ़ेंगी या कम होंगी। ब्रेक के बाद सोना यूरिया नीम कोटेड बढ़ाए नाइट्रोजन की आफादियत। सोना यूरिया के दानों पर नीम के तेल की कोटिंग से नाइट्रोजन रहे फसल को ज्यादा देर तक दस्तयाब, रखे फसल को सर सब्ज व शादाब, बढ़ाए पैदावार। सोना यूरिया नीम कोटेड, एक माहौल दोस्त खाद। अपनी 30 दिन से बंद जॉन सिम वापस लगाएं और पाएं 8 GB डेटा, 40 दूसरे नेटवर्क मिनट्स बिल्कुल मुफ्त।
इसके अलावा हर रिचार्ज पर पाएं 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 2 दिन के लिए। अभी *2244# मिलाएं, Zong SIM लगाएं और डिजिटल हो जाएं। The decision is simple. Let's get digital with Zong 4G. अच्छा खाओगे तो अच्छा ही होगा। इनोवेटिव डाइजेस्टिव बिस्किट्स जो बने हैं व्हीट से और हैं रिच इन फाइबर, इसमें है सब अच्छा। घर से निकलते वक्त चाची ने गुस्से से कहा, सुनो, घर बैठो और प्याज काटो। पर मैंने सिर्फ प्याज नहीं काटी, अपना पार्लर भी खोला। टूट रहे हैं, काट दो। प्याज है, प्याज? बाल टूटेंगे नहीं, बढ़ने दो यार। प्याज से बना नया सनसिल्क अनियन शैम्पू, ये पहले वॉश से लंबे बालों का टूटना 90% कम करे। वंडरफुल, नाइस शॉट। नो टूटना, ओनली बढ़ना। सनसिल्क। जी वेलकम बैक टू द शो। शाह जी, ये बात थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मैं इसलिए की थी क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया शायद इस पर कम बात कर रहा है। सोशल मीडिया पे हर को उठाट जो मर्जी ले, वो खुद कह रहे थे हम तो सोशल मीडिया से उनके चला रहे थे। मैं कह दूं जी 150 मर गए, 200 इधर मर गए, 800 इधर मर गए, तो उनको पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम तो बार बार अभी भी इनको यही कह रहे थे कि खुदा का वास्ता डिटेल्स दें ताकि आप करें। चले खैर, वो तो बात खुल के बहुत ज्यादा। ये भी इंटरेस्टिंग बात ये कि 278, 100, 150 के नंबर भी ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके इनके लीडर्स ने दिए। हाँ बाबा, सबसे पहली बात ये है कि ये बात कि हमारे सैकड़ों कारकुन हलाक हो गए, ये कहाँ, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस है अली अमीन गंडापुर की। बात ये है, देखो मालिक, खुदा का वास्ता है, एक शख्स भी कत्ल हो जाए बहुत ज्यादा तो कम से कम मैं तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नाजायज हो, लेकिन खुदा के लिए मिसाल के तौर पर अगर शहजाद जिक्र कर रहा है तो ही इज रेफरिंग टू अ न्यूज़पेपर गार्जियन। हाँ, जो अनबायस्ड है, हमारी पॉलिटिक्स से नहीं ताल्लुक। कभी चले भी हमें कुछ तो हवाला बने, लेकिन आपके पास सबसे पहली तो बात यह है कि जिनकी सैकड़ों मैसकर में जाने चली गई हूं, तो मेरे प्यारे भाई वो 2 दिन मानसरा फिर। अच्छा जी, दो इंपॉर्टेंट सवाल। एक चीज ये भी मालिक साहब देखें, क्योंकि कल खुद हुकूमत ने कहा कि जो परसों क्रैकडाउन हुआ उस पर 650 लोग यहां से गिरफ्तार किए गए, तो हो सकता है जिनके प्यारे घर नहीं पहुंचे वो हो सकता है अरेस्ट हो या मिसिंग हो, लेकिन पार्टी को जो है मेजोरिटी का इजहार करना चाहिए था, आके अमवात तो नहीं डिक्लेयर करनी चाहिए ना, जब तक आपने देखा नहीं है। वो ये कह सकते थे मिसिंग है, नहीं पहुंचे, अरेस्टेड है, डिटेल्स हमें दें। गवर्नमेंट के को ऐसे मजबूर करेंगे, खुद ही सच बोल दे। मालिक साहब, ये हुकूमत तो इतनी कैरस है कि लेट्स फेस इट कि जो आया था लश्कर अली अमीन साहब का, उसमें बहरहाल लोग अगर आम ना हो तो उनके पास भी आंसू गैस थे ना, फेंकने का आला मयार था और रेजिस्टेंस हुई, इसीलिए तो चौकी नंबर 26 तक पहुंच पाए ना। तो हुकूमत तो इसने ये किया है कि अपने जो लोग इनके लिए इनकी ड्यूटी देते हुए शदीद जख्मी हुए हैं, कैजुअलिटी तो छोड़ो, सिर्फ रेंजर्स ने ओन किया ना अपने, बाकी इन्होंने जो इंजर्ड हैं उनकी फहरिस्त तक देना मुनासिब नहीं समझी। हाँ, अपनों की नहीं दे रहे, दूसरों की क्या देंगे? वो दूसरों की क्या देंगे जो अपने बंदों को जिनके लिए ड्यूटी देते हैं। इस तरह के वाकई की बात होता ही है कि एक बंदा जख्म चाटता है, एक बंदा चौड़ा होकर फिरता है। सरकार इस वक्त चौड़ी हुई भी छा गए हैं, कर दिया। तो दो ही सिचुएशंस होती हैं। एक होती है कि आप निगोशिएट करते हैं फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, और मेरा ख्याल था कि ज्यादा मुदब्बराना तरीका ही होता कि अब गवर्नमेंट निगोशिएट करती खान साहब से कि ठीक है जी, आपने ताकत की चढ़ाई की, हमने बीट कर दिया। लेकिन जब 2 दिन से हम सुन रहे हैं जितने जारहाना वजीर आजम हुए हुए, आज बात चल रही जी गवर्नर राज का भी हम सुन रहे हैं, हम जी पार्टी बैन का भी सुन रहे हैं, वो तो टेम्पररी चीजें, उनसे क्या होना है। बेहतर नहीं था कि गवर्नमेंट अब निगोशिएट करती, बजाय शॉर्ट टर्म विक्ट्री के एक्साइटेड होने के बजाय लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते। लेकिन जो रवैया आ रहा है नजर, वो तो नजर आ रहा है कि ये कॉन्फ्रंटेशन तो उसी तरह चलेगी। और यार हमारे पंजाबी में एक लफ्ज़ है ना, आफराना, यानी यू गेट आउट औफ योर, क्या मैं कहूँ, औकातों बाहर आ जाना। आफराना यानी वैसे बॉइलिंग यानी पार्ट, ये तो दे आर सेवरिंग अ विक्ट्री के हाय के हमने फतह कर लिया, कंकर कर लिया, आए थे बड़े, हा हा हा। यू आर वेरी राइट, यही वो वक्त होता है जब आप ये कहें कि जी आपने लश्कर ला के देख लिया। इस तरह रियासतों से बात नहीं होती। नो लेट्स टॉक, आइए बैठे। वो नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद इस टाइप की खुद खबरें चलवा देना कि जी नैब वाले चले गए।
اب اگر فرض کیجئے اب علی امین کی مجبوری ہو جائے گی، چاہے پوری قیادت مدعا ڈالتے رہے، وہ کہیں جی بشریٰ بی بی کو بدنامی اسی لیے کر رہے تھے، اس کے بعد نیب کی ٹیم آئی اور کہا کہ یہ لیجیے آپ کا ملزم آپ کو دیا. آپ یہ دیکھیں کتنی باریک واردات ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، دس از ٹائم فار گاڈ سیک فار پاکستان جو ہے آپ یہ کہیں کہ دیکھا جی آپ نے لڑکے دیکھ لیا ذرا دھیمے لہجے میں، بجائے اس کے کہ آپ اب دوبارہ آپ کے اندر بھئی یہ 2 سال تک کہاں چھپا ہوا تھا یہ شہباز شریف صاحب جو آج کل نظر آ رہے ہیں، تو نہ کریں ایسے. دھرنا تو شہباز ختم ہو گیا، مسئلہ تو ختم نہیں ہوا. مسئلے کا جینیسس ہے الیکشن کا، چرائے کو شہباز کر دیا اتنے زیادہ شہزاد کا ہے اپالوجیز، میں ایسی سخت بات نہیں کروں گا. چلے جی دھرنا ختم ہو گیا، مسئلہ اپنی جگہ ہے، جینیسس الیکشن ہے، یہ بھی الیکشن، لیکن الیکشن آپ کو پتہ ہے نہ ٹریبیونلز کام کر رہے ہیں، نہ فیصلے کر رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں، تو مسئلہ تو اپنی جگہ ہے. میکسیمم کیا ہوگا پھر 6 ماہ بعد ہم یہی دیکھیں گے. مالک صاحب مسئلے کا حل آج بھی سیاسی ڈائلاگ ہے اور کل بھی سیاسی ڈائلاگ ہی تھا، لیکن حکومت کا مسئلہ یہ کہ اگر وہ سیاسی ڈائلاگ کرنے جاتی ہے تو بڑے ویک فوٹنگ پہ ہے. انہوں نے سارے اقدامات جو فروری کے بعد سے لیے ہیں وہ اپنے الیکشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لیے ہیں. دیکھیں پچھلے سال تحریک انصاف نے صوبائی اسمبلیاں توڑی، قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا، لیکن اس مرتبہ جب الیکشن ہوئے سمبل کے بغیر انہوں نے سیٹیں حاصل کر لی. انہوں نے پارلیمنٹ میں جانے سے انکار نہیں کیا، یہ ان کے رویے میں ایک تبدیلی تھی. وہ پارلیمنٹ گئے، انہوں نے الیکشنز کو چیلنج کیا ٹریبیونل میں، تو وہاں سے قانون پاس ہو جاتا ہے کہ نہیں اب ریٹائرڈ جج جو ہے وہ بھی ٹریبیونل کے، اور ریٹائرڈ ججوں نے ابھی تک ایک ہیئرنگ بھی نہیں کی. وہ پارلیمنٹ چلے گئے لیکن ان کی 4 ٹریبیونلز کے ہیں وہ 4 جج، جی انہوں نے ایک ہیئرنگ بھی نہیں کی ابھی تک، شروع نہیں کیا. اور جبکہ 3 ماہ کا وقت ہے، آپ کو 3 ماہ میں جو ہے وہ کیس مکمل کرنا ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا ہماری ریزرو سیٹیں دے دو، انہوں نے کہا نہیں ریزرو سیٹ بھی نہیں دیں گے. پھر ان کی امید تھی کہ ٹھیک ہے شاید یہ جج ہمیں انصاف نہ دے، جو بائی پروسیس نیا چیف جسٹس آئے گا وہ ہمیں انصاف دے گا. تو وہ 26ویں ترمیم لے کر آ گئے اور اس جج کو بھی فارغ کر دیا اور سپریم کورٹ کو بھی آپ نے بالکل بیکار کر دیا. تو جب ہر سٹیج پہ آپ کہتے ہیں یہ جمہوری حکومت ہے، لیکن ہر سٹیج پہ آپ قانون اور آئین بدل کے اپنی حکومت کو، اپنے الیکشنز کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو پھر اس کا جو فال آؤٹ اور آؤٹ کم ہوتا ہے نا وہ کوئی اچھا نہیں ہوتا. وہ شاید یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. لیکن ابھی بھی سینس شوڈ پریویل اور سیاسی ڈائلاگ سے ہی معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے. آنے والے دنوں میں آپ خان صاحب پہ اور سختی دیکھ رہے ہیں؟ جی ہر صورت، کیونکہ دیکھیے اب ان کو تو گورنمنٹ کو تو یہ یقین آ گیا نا کہ دے کین ڈو وٹ ایور اینڈ گیٹ اوے ود اٹ، اور اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں کہ بھائی اگر آپ کو ڈیڈ باڈیز تھیں تو آپ کے لیے بغیر نہیں جانا تھا. اچھا اس میں دوسری طرف کیا کہ ان کے کانوں میں ڈالا گیا کہ سر ہم خیبر پختونخوا کو شہید نہیں دینا چاہتے، ایک صوبے میں 2 شہادتیں گئی تھیں، دیکھیں ابھی اس سے یعنی کہ وہ نہیں سنبھالا گیا تو ایک اور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت میں اگر خان صاحب کی جگہ ہوں تو آئی ہیو بین ابینڈنڈ بائی آل دیز پیپل جو ان کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں، ورنہ یہ کونسلر مٹیریل بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، میں بنا پراموں ماریا میری ننگی ہوگی کنڈ والا حساب ہے ان کا، مرزا صاحبہ والا چکر ہو گیا ہے. اب یہ کہ سارا الزام جو ہے چونکہ اس میں بھی صاحبہ پہ آ رہا تھا نا کہ اس نے دشمنوں اتار کے دیا. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو اپنے پرانے سیاسی جو رفقا ہیں ان کو دوبارہ لینا چاہیے؟ کیا کریں سر، نئی لیڈرشپ تو نہیں بیٹھ کے ڈھونڈ سکتے وہ ادھر؟ دیکھیے کہ یہ ان کو اتنا موقع نہیں اب دیں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس، یعنی گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہوگی کہ ہمارے پاس اب یہ موقع ہے. میں جان کی امان پاتے ہوئے مجھے خوف آ رہا ہے ایک لفظ کہتے ہوئے کہ تحریک انصاف سے پیٹریاٹ نکالنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو نکل نہیں آئی. ایک پی ٹی آئی پی بن گئی، ایک ابھی نہیں بنی نا، ابھی کہاں بنی الیکشنز کے وقت، اب جو بنی گی نا اب تو وہ کسی کام کے آئے گی. لیکن شہزاد دیکھو ایک چیز تو کلیئر ہوگی نا اس تمام مسئلے کے اندر، بھائی یہ جو بشریٰ بی بی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی میں 2 چیزیں ہیں، یا خان صاحب ہیں یا ورکر ہے، ریسٹ از جسٹ نوائز. کوئی اس عہدے کے لیے لڑ رہا ہے، یہ لڑ رہا ہے، کوئی آپس میں لڑ رہے ہیں. الیکشن میں دیکھ لیا نا ہم نے یہ سارے دیکھ لیا. ایشو یہ ہے کہ کیا جیسے شاہ جی کہہ رہے ہیں، ڈو یو تھنک کہ وقت آ گیا کہ پوری شفل کریں خان صاحب ایک لیڈرشپ کو، یا پھر بشریٰ بی بی لیڈ کریں جو انڈسپیوٹیڈ ان کا ٹرسٹ انجوائے کریں؟ دیکھیں ابھی فی الحال تو جو پہلا چیلنج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بشریٰ بی بی اور اس جو قیادت ہے اس کو ساتھ کیسے چلانا ہے. کیونکہ اس قیادت نے تو آج یہ ایک طریقے سے ظاہر کر دیا کہ بشریٰ بی بی اگر سیاست میں ہوں گی وہ فیصلے کری ہوں گی تو شاید ہم نہیں بیٹھیں گے. جب ہمیں بغیر
بے شرم سننے کو وہ ملا. ایک بندے نے کہا ہے, تو ایک سیریس بندے نے کہا کہ جی آپ دیکھیں گے ابھی 2-4 اور ریزگنیشن. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عمران خان علل اعلان یہ کہہ دیں کہ نہیں بشرا بی بی سے غلطی ہوئی ہے, ہمیں سنجانی پہ بیٹھ جانے سے پبلکلی تو وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے, تو کوئی مفاہمت ہی کروانی پڑے گی. لیکن اس کے علاوہ آپشنز کیا ہے؟ دیکھیں لیڈرشپ ایک دن میں تو نہیں ابھر جاتی. نون لیگ پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے 20-25 سال پرانے لوگ ہیں. بیرسٹر گور کہاں سے بن گئے پارٹی چیئرمین؟ ان کو وکیل کتنے لوگ جانتے ہیں, چھوڑے ایک دن میں ہو جاتی ہے. آپ ان کو اگر لیڈر تصور کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, کرتے ہیں, لیکن پھر یہی حالات ہے نا. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں سیاسی تجربے کی نا, میں بات کر رہا ہوں لوگ رہ گئے. وہ ایک میرے خیال سے اسد کیسے صاحب رہ گئے جن کا آج نام آ رہا تھا, چند ہی ہوئے نا, باقی تو چھوڑ کے چلے گئے یا سیاست چھوڑ دیا, پارٹی چھوڑ دی. جی کیا کہہ رہے ہیں, کیا اب بیسٹ چوائس خان صاحب کے لیے ہے کہ واپس پولیٹیکل ایلیمنٹس جو ان کے ساتھ تھے, کسی کو انہوں نے اٹھا لیا, کسی سے بیان دلوا دیا, انہوں نے کہا جی اب ختم ہوگی بات, یہ لوگوں کا میں نے ریڈ کراس لگا دیا بیکاز انہوں نے بیان دے دیے لمبے پڑ کے شروع میں جو لوگ مارے گئے ہیں سارے, کیا ان کا واپس لانا ریوائیول ہوگا پارٹی کا, کہ وہ بھی ڈیتھ نیل ہوگی پارٹی کی؟ آئی پرسنل تھنک جی, سب سے پہلے تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو جتنی باتیں کر رہے ہیں نا, میں آج دعوے سے کہہ رہا ہوں بشرا بی بی کے بارے میں, ان کی اڈیالہ جیل میں اگر ملاقات ہو گئی نا تو یہ خان صاحب کے سامنے یہ بات نہیں کہہ پائیں گے کہ جی برباد ہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بات کسی نہ کسی طرح ان تک پہنچے. دوسری بات یہ ہے یار, یہ سنجانی والی سٹوری بھی آپ مجھے بتائیں کہ بیرسٹر سیف صاحب میں کیا خوبی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک واحد پشتون ڈھونڈتی ہے اور اس کو سینیٹر بناتی ہے. کچھ تو کمال ہوگا ماشاءاللہ ان میں. اب وہ روزانہ کی بنیاد پر مل رہے ہیں اڈیالہ جا کے, تو اتنا کر سکتے تھے, کہتے تھے بی بی میں جا کے آپ کی بات کروا رہا ہوں. تو بشرا بی بی تو خان صاحب کی آواز پہچانتی ہے. اگر گنا پور سے کروا سکتے تھے تو ان سے بھی کروا دیتے. اور یہ یعنی بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ بشرا بی بی کو لے جاتے, کہتے جی یہ اور جن کے یہ بڑے ظالم آدمی سارا ملبہ نے بیرسٹر صاحب پہ ڈال دیا بیچارے. میں تو ایک سوال کر رہا ہوں کہ وہ دیکھو اتنے ذہین آدمی, آخر کچھ ان میں کمال ہوگا کہ جنرل مشرف صاحب ان کو اون کرتے ہیں, ایم کیو ایم انہیں سینیٹر بناتی ہے, ایک عظمت ہے نا ان میں, بڑی کاریگری ہوئی نا. اب اس کاریگری میں اگر وہ واقعی چاہ رہے تھے کہ سنجانی رکھیں اور عمران خان صاحب کی یہ خواہش تھی, تو وہ جن لوگوں کے ذریعے اڈیالہ جیل کی چابی ان کے پاس تو نہیں تھی نا یار, کو کھول رہا تھا نا, کیا کر رہے ہو مالک, کس طرح کیوں ہم سادہ بن رہے ہیں. تو ان کو کہتے کہ جی دیکھیں آپ کا کام ہو جائے گا, میں آپ کو انشور کرتا ہوں سنجانی ہو جائے گا, آپ صرف ایک کرم کریں کہ بشرا بی بی کو ان سے ملاقات کی اجازت دے دیں, یا فون پہ بات کرا دیں, یا فون پہ بات کروا دیں. ویسے کیوں نہیں کرائی؟ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ کہ سنجانی کی بات نہیں تھی, اور چاہتے تھے دھرنے والی بات ہو. میں خان صاحب کہتے تھے کہ ہر صورت پہنچو ڈی چوک, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ڈی چوک تک نہیں پہنچ سکتے تو قریب ترین مقام لیکن پہنچے. ویسے میں اس بات پہ کلوزنگ کر رہا ہوں. شاہ جی بار بار میری سادگی پہ سوال اٹھاتے ہیں, میں واقعی بڑا سادہ آدمی. جی جی الحمدللہ. میری بات پہ اتنے 40 سال سے ہماری دوستی ہے تو مان لیے کہ چھوڑے اسی بات پہ ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے.